रब्बी यस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हम फेले मुदारे पढ़ चुके हैं। कल हमने इस सबक को देख लिया है। और फेले मादी भी हम पढ़ चुके हैं, हमने फेले मादी को भी देख लिया है। आप लोगों ने गर्दान फेले मादी और फेले मुदारे दोनों की याद की होगी, उम्मीद है मुझे। ये हमारा इब्तदाई वक्त है, तो इसमें गर्दान हिफ्ज करना हमारे लिए ज़रूरी है। कल का सबक जो है फ़ेल मुदारे, इसको दोबारा से दोहरा देता हूँ मैं। फ़ेल मुदारे वो फ़ेल है जो ज़माने हाल यानी प्रेजेंट या मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में किसी काम के होने पर दलालत करे। किसी काम का हो जाए उस पर ये दलालत दलालत करे। जैसे यंसुरू, वो एक मर्द मदद करता है या मदद करेगा। फ़ेल मुदारे बनाने का जो तरीक़ा है वो क्या है कि ये फ़ेल मादी से बनता है। इस तरह की मादी के सिवा वाहिद मुज़क्कर गायब के फ़ाई कलिमा को साकिन कर दिया जाए और शुरू में हरूफ मुदारे यानी अलिफ ता या नून में से कोई एक हर्फ लगा दिया जाता है, जो कि मुदारी मारूफ में जिसकी मादी चार सिगो चार हरफी ना हो मफ्तू होता है और आखिर को दम्मा दे दिया जाता है। जिसकी मादी चार हरफी ना हो तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मुदारे जो है वो यानी कि जो मैंने पहले हमने पढ़ा था कि सुलासी मुजर्रद का भी होता है और रुबाई मुजर्रद भी होता है और मजीद फी भी होता है। तो वो आगे सबक आएगा, उसमें इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फतहा से यफ्तहू तफ्तहू अफ्तहू नफ्तहू, ये हमने पढ़ लिया था। और तस्निया व जमा की जो अलामात लगा दी जाती हैं और इसके लिए हमें गर्दान को हिफ्ज करना रहेगा। कायदा, फेल मुदारे वो फेल है जिससे ज़माने हाल या इस्तकबाल में किसी काम का होना समझा जाए, यानी कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी काम का होना समझा जाए और उसके शुरू में कोई हर्फ मुदारे भी हो। वो चार हर्फ हैं, यानी हर्फ मुदारे वो कितने हैं, वो चार हैं, अलिफ ता या नून। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया और आसान करके कि फेल मुदारे बनाने का तरीका। ठीक है। तो मादी का जो सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब, जैसे मिसाल के तौर पर नसरा, ये मादी का सीगा है और मुज़क्कर है और वाहिद है और गायब है। मादी यानी कि जो गुजरा हुआ है उसका सीगा है, वाहिद यानी एक है, मुज़क्कर यानी मर्द का है और गायब जो मौजूद नहीं है ये उसका सीगा है। तो उसको क्या किया जाएगा, उसके एक हर्फ को पहले हर्फ जो उसको साकिन कर दिया जाएगा। पहला हर्फ जो है जैसे नास्वरा में नून है तो उसको साकिन कर दिया जाएगा। और साकिन करके क्या करेंगे, हरूफ मुदारे में से यानी कि अलिफ ता या नून में से कोई एक हर्फ उस पर लगा देंगे, इजाफा कर दिया जाएगा। और आखिरी हर्फ पर क्या करेंगे हम, जो मुदारे जब बनाएंगे तो उसका जो आखिरी हर्फ होगा उस पर हम क्या करेंगे, पेश लगा देंगे। जैसे यहाँ पे जैसे भी ये लिखा है देखो, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर जो लिखा है देखो नस्वरा, और हमने इससे क्या कर दिया, नस्व, ये नून साकिन है तो इसको पढ़ा नहीं जा रहा है। और फिर हमने यहाँ से देखो इसको क्या करा, यंसुरू, यंसुरू। तो ये ऐसे मादी से मुदारा बना है। अब जो अलिफ ता नून या, ये फेले मुदारे की जो हरूफ हैं ये चार हैं। अब ये चार जो हरूफ हैं ये कौन कौन से सीगों में इस्तेमाल होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आसानी के लिए लिख दिया था आपको, ताकि आपको अच्छे से ये हिफ्ज हो जाए। या जो है या, ये चार सीगों के पहले आती है। यह जो है
وہ چار سیغوں کے پہلے آتی ہے مضارع میں. واحد و تثنیہ، واحد و تثنیہ یہ دو ہو گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب دو، یعنی ایک تو واحد، دوسرا تثنیہ، اور تیسرا جمع مذکر غائب، اور چوتھا جمع مؤنث غائب. یہ چار سیغوں میں یا پہلے آئے گی. ٹھیک ہے. تا، یہ تا جو آتی ہے 8 سیغوں کے پہلے آتی ہے. 8 سیغوں کے پہلے آتی ہے. مضارع کے کتنے سیغے ہیں؟ مضارع کے 14 سیغے ہیں. جیسے ماضی کے 14 سیغے تھے، تو 4 سیغوں میں یا آئے گی پہلے، اور 8 سیغوں میں تا پہلے آئے گی. وہ 8 سیغے کون سے ہیں؟ واحد و تثنیہ مؤنث غائب، اور واحد تثنیہ جمع مذکر مخاطب، اور واحد و تثنیہ جمع مؤنث مخاطب. اب یہ جو میں نے یہاں پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کو یہ آپ سوچیں یہاں پر میں لکھ دیتا تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا. یہ آپ کو گردان حفظ کرنی پڑے گی. جب آپ گردان حفظ کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ واحد کا صیغہ کون سا ہے، تثنیہ کا کون سا ہے، جمع کا کون سا ہے، مخاطب اور غائب اور متکلم کون سے صیغے ہیں. وہ آپ کو گردان جب آپ حفظ کریں گے تبھی معلوم ہوگا. اس کے بعد الف جو ہے یہ بھی مضارع کے حروف میں سے ہے. تو یہ صرف ایک صیغہ واحد متکلم پہ آتا ہے. واحد متکلم کے متکلم سے پہلے یہ آتا ہے ایک صیغہ. اور نون یہ حروف مضارع میں سے ہے، تو یہ بھی صرف ایک صیغہ جمع متکلم کے پہلے آتا ہے. جمع متکلم کے پہلے آتا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے نیچے کہ مضارع کی گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو مضارع کی جو گردان ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی وہ یہ ہے. دیکھو اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں. دیکھو ینسرو، ینسرانی، ینسرونا. ٹھیک ہے. اور ینسرنا، یہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں. ینسرو ایک، ینسرانی دو، اور ینسرونا تین. ان تینوں میں کیا ہے؟ یا. فعل مضارع کے جو حروف میں سے ایک حرف کیا ہے؟ یا ہے. تو یہ ان تین سیغوں میں آ چکا ہے. تو کون سے؟ ایک، دو، تین. اور چوتھا سیغہ جو ہے وہ یہ رہا ینسرنا. 4 سیغوں میں یہ آ چکا ہے. اور 8 سیغوں میں کیا آئے گا؟ تا آئے گا. تو تا ہم دیکھتے ہیں. دیکھو ایک، دو، ہے نا، تنسرو، تنسرانی، اور تین تنسرو، اور چار تنسرانی، پانچ تنسرونا، چھ تنسرینا، سات تنسرانی، اور آٹھ تنسرنا. 8 سیغوں میں تا آ گیا. ایک سیغے میں الف آنا تھا تو انسرو، انسرو دیکھو الف آ گیا. ایک سیغے میں نون آنا تھا تو ننسرو، دیکھو ہو گیا. یہ 14 سیغے ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیے کہ کس میں یہ حروف مضارع یہ چار ہیں: الف، تا، یا، نون. تو یہ کس کس میں آتے ہیں؟ یہ آپ کو جب گردان حفظ کریں گے تو اچھے سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اب نون اعرابی یہ فعل مضارع کے 7 سیغوں پر آتا ہے. اچھا، نون اعرابی جو ہے یہ گر جاتا ہے. جب آپ آگے پڑھیں گے، جب آپ جملہ بنائیں گے تو یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نون ضمیر. نون ضمیر تو وہ نہیں گرتا ہے. نون ضمیر جو ہوتا ہے وہ نہیں گرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نون اعرابی جو ہے یہ فعل مضارع کے 7 سیغوں پر آتا ہے. ابھی آپ کو صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ نون اعرابی کس میں آتا ہے اور کس میں نہیں آتا ہے. یعنی نون اعرابی کس میں آ رہا ہے اور نون ضمیر کس میں آ رہا ہے، اس میں آپ کو فرق کرنا ہے. گرتا ہے کب، گرتا ہے کب نہیں گرتا، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو 4 سیغوں میں آتا ہے، یعنی کہ یہ فعل مضارع کے 7 سیغوں میں آتا ہے، اور ان میں سے 4 سیغ کیا ہیں؟ تثنیہ کے. مذکر تثنیہ کون سا ہے؟ مذکر غائب، جیسے ایک ینسرانی، اور دوسرا تثنیہ مؤنث غائب تنسرانی، اور تیسرا تثنیہ مذکر مخاطب تنسرانی، اور چوتھا تثنیہ مؤنث مخاطب تنسرانی. اور دونوں جمع مذکر غائب ینسرونا، اور جمع مذکر مخاطب تنسرونا. ان میں کیا ہے؟ یہ نون اعرابی ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ نون اعرابی ہیں. اور ایک جو آخری 7واں نون اعرابی ہے وہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث مخاطب تنسورینا.
ان کے آخر میں آنے والے نون کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نون اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دو صیغے ہیں، اگر آپ کو وہ سات یاد نہیں ہو سکیں کہ نون اعرابی کے ساتھ صیغے کیسے یاد کرو گے آپ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے آسانی کر دی گئی یہاں پر۔ تو دو صیغے ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، نون مفتوح آتا ہے، یعنی دیکھو یہاں پہ یہ ایک کون سا ہے؟ جمع مؤنث غائب یفعلنا، اور جمع مؤنث مخاطب تفعلنا، یہ دو جو ہیں یہ نون اعرابی نہیں ہے۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یفعلنا تفعلنا، یعنی دیکھو یہ جمع ہے، یہ جمع ہے، مؤنث ہے، دوسرا بھی مؤنث ہے، پہلا غائب ہے اور دوسرا مخاطب ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پہ کہ آپ نے کیسے یاد کرنا ہے اس کو۔ جمع مؤنث، جمع مؤنث غائب اور مخاطب، یعنی جمع مؤنث غائب مخاطب، ان کے دونوں کی جو جمع ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، ان دونوں کے جو نون ہے وہ نون ضمیر ہیں، یہ نون اعرابی نہیں ہے اور یہ گرتے نہیں ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ نون اعرابی نہیں ہے، ان کو نون ضمیر کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نون ضمیر کہتے ہیں، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتے، نون اعرابی کی حالتوں میں ذکر کیا جاتا ہے، جس کا جو ہے نا مفصل بیان جو آئے گا وہ کیا آئے گا انشاءاللہ، آگے آئے گا۔ تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ 13 یاد نہیں، اگر سوری، اگر آپ سات یاد نہیں کر سکتے کہ نون اعرابی کون سے ہیں، یہ نون اعرابی آپ یاد نہیں کر سکتے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گردان 14 صیغے کی ہے اس میں سے 7 تو نون اعرابی ہیں، ان کو ہم یاد نہیں کر سکتے، لیکن دو نون ضمیر ہیں، اور دو نون ضمیر ان کو اچھے سے یاد کر لو، باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے نون اعرابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دو نون ضمیر کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ دو ہیں، دو نون اعرابی، ارے نون ضمیر، اور یہ نہیں گرتے ہیں۔ اب اس میں جو لکھا ہے کہ مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ، نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو۔ اب یہاں پر آپ ترجمہ کا یعنی کہ جو عربی میں جو ترجمہ ہے ان کو آپ نے عربی میں کرنا ہے جو یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نون اعرابی نہیں بتائیں۔ جب یہ جیسے یہاں پر جو آیا ہے عربی میں یہاں کا لکھا ہے اور اردو میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے، تو آپ اگر سمجھ سکیں تو نون عربی بتا دیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے انشاءاللہ آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ لوگ بتائیں انشاءاللہ۔